अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रजब राजा और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अपना मुकाम पैदा कर। इस प्रोग्राम में हम आपकी मुलाकात पाकिस्तानी नहीं दुनिया भर की अहम शख्सियात से कराते हैं। आज हमारी खुशकिस्मती हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद खालिद रिजवान चौधरी साहब। खालिद रिजवान चौधरी साहब कौन हैं, ये हम उन्हीं से जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि आपने कीमती टाइम दिया। सर, दुनिया जानना चाहती है कि खालिद रिजवान चौधरी कौन है। मैं पाकिस्तान में मुजफ्फरगढ़ के एक छोटे से कस्बे से हूँ दर हकीकत, लेकिन पढ़ने के सिलसिले में पाकिस्तान से बाहर चला गया था। आज से कोई शायद 25 साल के करीब मुख्तलिफ़ मुल्कों में पढ़ते पढ़ाते बिलाखिर कनाडा में जाके मुस्तकिल रिहाइश इख्तियार की और वहाँ पढ़ाता हूँ मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ में, और एक थिंक टैंक में काम करता हूँ, और साथ में एक तालीमी इदारा पाम ट्री बनाया जिसकी कुछ ब्रांचेस पाकिस्तान में हैं और कुछ दीगर ममालिक में। सर, आपने जिक्र किया पाम ट्री इंटरनेशनल कॉलेजिएट का, आप इसके बानी हैं। सर, हमें आप बताएंगे कि ये पाम ट्री इंटरनेशनल कॉलेजिएट जो पाकिस्तान में दीगर इदारे हैं उनसे कैसे मुख्तलिफ है सर। जी देखिए, पाकिस्तान में ही क्या दुनिया भर में अब तालीमी इदारे ज़्यादातर कमर्शियल हैं। उनका मतमा नज़र वो नहीं है जो पाम ट्री का है। अगर मैं इसकी मिसाल कुछ ऐसे दूं कि पाम ट्री ऐसे स्टूडेंट्स तैयार करना चाहता है, ऐसी वर्क फोर्स तैयार करना चाहता है जिसका ग्लोबल मार्केट में कोई कंपटीशन ना हो। ना सिर्फ ये बल्कि वो ईमान पे भी उनके ऐसा काम किया गया हो कि वो इस बात पे यकीन रखते हों कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब दोबारा इस दुनिया में तशरीफ़ चूँकि नहीं लाएंगे, कोई दूसरे रसूल या नबी भी तशरीफ़ नहीं लाएंगे, और चूँकि दीन मुकम्मल हो चुका तो ये अब अम्बिया ना आने के बायस अब ये हमारे ज़िम्मे वो काम आ गया जो अम्बिया अलैहिस्सलाम किया करते थे। तो पाम ट्री दर हकीकत ऐसी जदीद तालीम का इदारा है, यानी जो ना सिर्फ ये कि ग्लोबल जॉब मार्केट की ज़रूरियात पूरी करे बल्कि साथ साथ वो आला ईमान वाले अफराद भी पैदा करे। सर, आपने जो बात की इस्लाम की, इस्लाम और ख़त्म नबूवत का तहफ़्फ़ुज़, ये तो उलमा लोग कर नहीं रहे, आप क्या समझते हैं। जी, उल्मा जो काम कर रहे हैं उसकी अहमियत उसका एक अपना दायरा कार है। बेसिकली मुझे ये लगता है और मेरे जैसे दीगर लोगों को, बिलखसूस जो पाम ट्री के बोर्ड मेंबर्स हैं, कि इस खित्ते को हमें इस्लाम की जो पगड़ी मिली हुई थी, चूँकि हम उस पे बावजूद उसकी इज़्ज़त नहीं रख पाए, तो अब ये पगड़ी किसी दूसरी कौम को मुंतकिल होने का वक्त आ गया है। और जिस कौम की तरफ वो मुंतकिल होने का वक्त आया है, यानी जिस कौम को शायद अब इस्लाम इज़्ज़त से नवाजेगा, अब उस जगह पे काम करने की ज़रूरत है, और हमारे नज़दीक वो जगह वेस्ट है। तो हम यहाँ से पाम ट्री इंटरनेशनल कॉलेजिएट के मुख्तलिफ़ कैंपसेस से जो नस्ल तैयार करना चाह रहे हैं, वो बेसिकली हम चाहते हैं कि वो हार्वर्ड में जाके पढ़े, वो ऑक्सफोर्ड में पढ़े, वो शॉपिफाई में काम करे, वो गूगल में काम करे या नासा में, और इसके साथ साथ वो वहाँ पे मौजूद लोगों से जिनके बारे में हमारा ख्याल है, हमारा गुमान है कि उन्हें इस्लाम ने इज़्ज़त देने का फ़ैसला कर लिया अपनी पगड़ी के ज़रिए, तो उनके वहाँ साबकून तैयार करने की ये लोग साथ में कोशिश करें। सर, ये पाम ट्री इंटरनेशनल कॉलेजिएट, इस इदारे की बुनियाद कब रखी गई और पाकिस्तान में किस किस जगह ये काम कर रहा है, और मुस्तकबिल में इसका क्या प्लान है सर। जी देखिए, दरहकीकत ये हमारे चंद दोस्त और जो स्कॉलर्स और प्रोफेसर्स कनाडा के और अमेरिका की मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ के बेसिकली इसके बोर्ड मेंबर्स ने मुख्तलिफ़ इदारों की बुनियाद रखी थी 2001 और 2 में, और इसका जो मकसद था बुनियादी तौर पे वो ये था कि वेस्ट में जो बच्चे मुसलमान पैदा हो रहे हैं या जो नौ मुस्लिम हैं, उनके बच्चों की दुनियावी तालीम के साथ साथ दीनी तरबियत उनकी की जाए। हमारे बोर्ड मेंबर्स ने कनाडा में और वेस्ट में इस्लामिक स्कूल्स बनाए इनिशियली, जो बाद में यानी ग्रेड 12 तक के क्लासेस पढ़ाने लगे।
پھر ہمیں 2014 میں 13 میں یہ احساس ہوا کہ جس مقصد کے لیے ہم نے یہ ادارے ویسٹ میں شروع کیے تھے، اب وہ مقصد کی ضرورت آپ یوں سمجھیے کہ ہمارے انڈو پاک میں بھی ہے، کیونکہ یہاں پہ یونیورسٹیز میں اب ایسے سوالات عام ہو چکے ہیں جن کو آپ دہریت کے سوالات کہتے ہیں، اور ان کا جواب دینے کے لیے علماء کا عمومی بیانیہ ناکافی ہے، کیونکہ علماء نہ آج کے اسٹوڈنٹس کے کو سمجھ میں آنے والے مفاہیم میں بات کرتے ہیں، نہ ہی ان کی لینگویج میں بات کرتے ہیں، اور نہ ہی وہ ان سے قریب ہیں، اتنے قریب ہیں کہ عام بچے اسٹوڈنٹس یونیورسٹی کے وہ ان کی بات سنیں یا ان کی بات سمجھنے کی کوشش کریں۔ تو اس گیپ کی وجہ سے ہمیں لگا کہ اب ان سکولز کی، اس سسٹم کی جس میں بہترین دنیاوی تربیت بھی ہو اور بہترین دینی تربیت بھی، ویسٹ کے ساتھ ساتھ مسلم ممالک کو بھی ضرورت ہے، یا مسلم میجورٹی ممالک کو بھی ضرورت ہے۔ تو اس وجہ سے پھر ہم نے انڈیا میں اور اب یہ پاکستان میں اس کے کیمپسز بنانے شروع کیے۔ پہلا ساؤتھ پنجاب میں بنایا، دوسرا راولہ کوٹ آزاد کشمیر میں، تیسرا بھی کراچی میں، اور چوتھے کا ارادہ ہے کہ وہ انشاءاللہ نارووال میں ہوگا۔ سر، آپ یورپ میں نے سنا ہے کہ آپ لوگوں کو مسلمان کر رہے ہیں، کیا وہ لوگ اعتراض نہیں کرتے کہ آپ کا حلیہ وہ مسلمانوں جیسا نہیں ہے، یا وہ آپ سے بات کرنا پسند کرتے ہیں، وہ اٹریکٹ کرتی ہے آپ کی بات ان کے ذہنوں کو، جبکہ وہ تو ان کا انٹلیکچوئل لیول یا ایجوکیشن کا لیول بہت اوپر ہوتا ہے؟ جی، جیسے میں نے عرض کیا کہ جو ہمارے علماء دین جن کا کام یقیناً قابل فخر ہے، جو اسلام کا انہوں نے وہ سارا اثاثہ سنبھال کے رکھا، جس پہ آج میرے جیسے لوگ جن کو غیر مذہبی عمومی معنوں میں کہا جا سکتا ہے، وہ اسی اثاثے سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اسی ہسٹری سے فائدہ اٹھاتے ہیں جس کو سنبھالنے میں علماء کرام کا بے پناہ کردار ہے۔ یعنی میں اپنی کسی بھی بات سے علماء کرام کی قدر میں کمی نہیں کرتا، ان کا بہت اعلیٰ مقام ہے، اللہ ان کو اس کے لیے جزائے خیر دے گا۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ باوجود کچھ ایسا ہوا ہے کہ ایک گیپ بہرحال پیدا ہو گیا ہے نئی نوجوان نسل میں اور علماء کرام میں۔ وہ زبان کا فرق بھی ہے، مفاہیم کا فرق بھی ہے، وضاحت کا فرق بھی ہے۔ تو بدقسمتی سے آپ یوں سمجھیے کہ میں زیادہ ریلیٹ کر سکتا ہوں ان لوگوں کے ساتھ جن کو آپ جدید لوگ کہتے ہیں، کیونکہ میرا ایک تو حلیہ انہی جیسا ہے، دوسرا میری تعلیم و تربیت انہی جیسی ہے، میں انہی نارمز کے مطابق نارملی زندگی گزارتا ہوں، یا میں ان کی نارمز کو کم از کم سمجھتا ہوں جن کے تحت وہ اپنی زندگی گزارتے ہیں، اور تعلیم وغیرہ کے پیمانوں پہ بھی میں کم و بیش انہی جیسا ہوں، تو وہ مجھ سے بات کرتے ہوئے ایز محسوس کرتے ہیں۔ یہ تو ایک عمومی بات ہے کہ ویسٹ میں بہرحال ایک ڈپریشن کی ایک خاص فضا موجود ہے وہاں کے مخصوص کلچر کی وجہ سے۔ تو جب ہم ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں تو ضرور ہمارے دل میں یہ تڑپ پیدا ہوتی ہے کہ ہم کون ہیں، ہم کیوں یہاں ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں، ہمارا مقصد کیا ہے۔ تو یہ سوالات بہرحال وہاں اس معاشرے میں موجود ہیں۔ تو میں انہیں سمپلی بجائے یہ کہنے کے کہ آئے اسلام پہ بات کرتے ہیں، یا بجائے قرآن پاک ان کے ہاتھ میں پکڑانے کے، میں انہیں اس قسم کی ڈسکشنز میں انگیج کرتا ہوں کہ کیوں نہ ہم زندگی کے مقصد پہ بات کریں۔ میں انہی کے سوالوں کو الفاظ دے دیتا ہوں اور کہتا ہوں کہ آئیے اس پہ ڈسکشن کرتے ہیں، بجائے انہیں یہ بتانے کے کہ میں ان سے زیادہ کچھ جانتا ہوں، اور واقعی میں بعض اوقات ان سے زیادہ کچھ جانتا نہیں ہوں۔ تو میں انہیں ڈسکشنز میں انگیج کرتا ہوں کہ آئیے مل کے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہماری حقیقت کیا ہے، ہم کہاں سے آئے، کہاں جا رہے ہیں، ہم یہاں کیوں ہیں، ہم ڈپریشن میں کیوں ہیں، زندگی کا مقصد کیا ہے۔ کہیں ہم مقصد کو جانے بغیر ایک زیادہ بھاگ دوڑ تو نہیں کر رہے ہیں جس کی وجہ سے یہ ڈپریشن عام ہو گیا ہے۔ جب وہ ڈسکشن میں میرے ساتھ انگیج ہو جاتے ہیں تو پھر میں کہیں خود بخود فطرت کی بات کی طرف ان کو لے آتا ہوں، اور پھر یہ بات چلتے چلتے قرآن پاک کی طرف جاتی ہے۔ اگر وہ کرسچنز ہیں تو میں نے تھوڑی بہت بائبل بھی پڑھی ہے، کچھ میں نے گیتا بھی پڑھی ہے، کچھ رامائن بھی، کچھ دیگر مذاہب کی بکس بھی، گرو گرنتھ صاحب بھی۔ تو میں نے کمپیریٹیو ریلیجن تھوڑا سا پڑھا تھا، تو مجھے کم از کم اتنا فریم ورک
پتہ ہے، ان کتابوں میں اور قرآن میں جو مشترکات ہیں میں ان کی طرف بھی بعض اوقات مکالمے کو لے کے جاتا ہوں، جیسا کہ قرآن خود بتاتا ہے، تو ڈسکشن خود بخود اس طرف چلی جاتی ہے کہ قرآن پاک کی بات آ جائے، پھر ان کے دل میں کہیں نہ کہیں یہ بات آتی ہے، کیونکہ دین عین فطرت ہے، تو فطرت پہ بات چلتے چلتے پھر یوں قرآن پاک پہ آتی ہے، اور قرآن پاک سے پھر سیرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ یا اسلام کے مقصد پہ، اور بالآخر تان یہاں ٹوٹتی ہے کہ اگر یہ اسلام ہے تو مسلمان ایسے کیوں نہیں ہیں۔ ایسا نہیں ہوا کہ کسی غیر مسلم سے اسلام پہ مکالمہ شروع ہوا ہو اور ڈسکشن کے آخر میں چاہے خواہ وہ ڈسکشن چند مہینوں پہ چلے اور بعض اوقات 1-2 سال چلی، ایسا میرے ساتھ کبھی نہیں ہوا کہ بالآخر اس نے اسلام قبول نہ کیا ہو، تو کبھی نہ کبھی وہ یعنی اس طرف آ جاتے ہیں الحمدللہ۔ آپ کی میں نے کچھ ویڈیوز دیکھی ہیں، کچھ مکالمے دیکھے ہیں، تو آپ ہمیشہ کہتے ہیں کہ وقت بہت کم ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ قیامت قریب ہے یا مسلمانوں کا زوال قریب ہے؟ قیامت تو دیکھیے اس کا علم تو یقیناً اللہ کو ہے، لیکن جو میں جس ارجنسی کی اور جس ایمرجنسی کی بات کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ اسلام کے سیاسی نظام کی، اس کے معاشی نظام کی، اس کے سماجی نظام کی افادیت ثابت کرنے کی دیگر نظاموں پہ جو ہمیں مہلت ملی ہوئی تھی، جیسا کہ میرا خیال ہے، میرا گمان ہے، یہ میری کیلکولیشن ہے کہ وہ تو پوری ہونے کو ہے اگلے چند سالوں میں، کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گزرے اب 1500 سال ہو گئے، تو اب ایک دوسری قوم کا وقت ہے، ایک دوسری قوم کی طرف اسلام کی پگڑی جانے کا وقت ہے۔ تو جب ایسا ہے تو میں اور میرے ڈی این اے کے دیگر لوگ، جن میں پاکستانی بھی ہیں، انڈینز بھی ہیں، مجھ سے ملتے جلتے ڈی این اے کے لوگ، یہ سارے کے سارے جو موجود مسلمان ہمارے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری اگر مہلت ختم ہوئی ہے تو بقول قرآن ہم تو عذاب کا شکار ہونے والے ہیں، بلکہ اگر غور کیجئے تو ہم عذاب کا شکار ہیں، کیونکہ حقیقی عذاب تو ذلت، رسوائی اور محکومی کا ہوتا ہے، اور ہم سے زیادہ ذلت، رسوائی اور محکومی تو شاید ہی تاریخ نے بنی اسرائیل سے پہلے کسی قوم کی دیکھی ہو۔ تو جب ایسی صورتحال ہو، ہمیں پتہ ہو کہ ہم دور عذاب میں داخل ہونے والے ہیں، تو ایمرجنسی اور ارجنسی تو خود بخود ہوگی، اور وہی میری باتوں سے آپ کو نظر آتی ہے۔ سر، ایک انسان اسلام سے اور اللہ سے دور ہے تو کیا وہ اپنا مقصد حاصل کر سکتا ہے؟ دیکھیے علم کے تو کئی طریقے ہیں علم حاصل کرنے کے۔ اللہ نے ہمارے ساتھ اپنی روح کر دی ہے۔ اللہ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، جب ہماری بناوٹ کا، ہماری تشکیل کا، ہماری تخلیق کا ذکر کرتے ہیں کہ پھر ہم نے اس میں اپنی روح پھونکی، یعنی جب وہ ٹھیک سے بن گیا تو پھر اس میں اپنی روح پھونکی۔ تو جیسے یہ میں ہوں، یہ میرا نفس ہے، نفس یعنی میری یہ شخصیت ہے، میرے ساتھ میرے ہمراہ اللہ نے روح کر دی۔ تو جب بھی ہم کوئی برائی کرتے ہیں، خواہ میں کرسچن ہوں، ہندو ہوں، جیو ہوں، یا مسلمان ہوں، یا کسی بھی مذہب سے میرا تعلق ہے یا کسی اور کا، جب بھی وہ کچھ برائی کرتا ہے تو اس کے دل میں یہ بات ضرور کھٹکتی ہے، اسے پتہ ہے کہ یہ برائی ہے۔ ہمارے قلب میں جو روح موجود ہے اللہ کی، وہ در حقیقت ہمارے نفس کو یہ بتاتی تو چلی جاتی ہے کہ آپ کچھ غلط کر رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کچھ نہ کچھ ہدایت ہمارے پاس ہونے کے لیے یا اس کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں اپنے اندر جھانکنا پڑتا ہے۔ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ کا دین اور آپ کا مذہب کیا ہے، لیکن مکمل دین، مکمل ہدایت تو بہرحال آپ کو ہمیں الہامی ہدایت سے ہی میسر آتی ہے۔ تو بہت سارے لوگوں کے پاس الہامی ہدایت بھی موجود ہے، اگرچہ انہوں نے اس میں تحریف کر لی ہے اکثر مذاہب نے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس ایک اپنا طریقہ بھی ہے ہدایت کی طرف جانے کا، جو انسانوں نے دریافت کیا ہے خود اپنے تجربات کے ذریعے۔ ان کو بالآخر جیسے آپ دیکھتے ہیں ویسٹ کی اکثریت تو غیر مذہبی ہے، لیکن آہستہ آہستہ وہ ان اخلاقیات کی طرف آ رہے ہیں اپنے تجربات کی بنیاد پہ اور اپنے حاصل کیے گئے علم کی بنیاد پہ، جو ہمیں دوسری طرف اسلامی طریقہ کار بھی دیتا نظر آتا ہے۔ اگر آپ جو ہدایت تیزی سے حاصل کر سکتے ہیں الہامی کتابوں سے، اگر انسان اپنے تجربات سے، اپنے نقصانات سے سیکھنے والا ہو تو وہ 1500 سال میں اس ہدایت تک اپنے تجربات کی بنیاد پہ بھی پہنچ سکتا ہے۔ اللہ نے اس کے ساتھ بہرحال ایک تو وہ روح رکھی ہے جو اس کی مستقل ہدایت کا ذریعہ ہے، دوسرا اس کو تجربات سے سیکھنے کی صلاحیت دی ہے۔ لیکن اگر آپ بات کرتے ہیں کہ کیا ہم مکمل ہدایت کو پہنچ سکتے ہیں، تو ایسا نہیں ہے۔ مکمل ہدایت کو تو صرف ایمان پہنچا سکتا ہے، تو اور ایمان کے لیے جو بنیادی ذریعہ اور سب سے بہترین ذریعہ ہے وہ تو الہامی کتابیں ہیں۔ اسی طرح کا ایک اور سوال ہے مختصر سا، اللہ سے ملاقات اور محبت کا طریقہ، آپ نے ایک تو نماز کا کہا، اس کے علاوہ بھی کوئی ہے؟
جی وہ آپ نے بہت پرانی سی ایک کتابوں میں ہم بچپن میں پڑھا کرتے تھے، ابو بن ادم کے سے متعلق آپ نے وہ ضرور سنی ہوگی۔ انسانوں سے محبت، اللہ کی تخلیق سے محبت، اللہ سے محبت کا عملی مظاہرہ ہے۔ البتہ ہماری جتنی بھی عبادات ہیں، آپ دیکھیے، اگر آپ عبادات کی روح دیکھیے، کسی نماز کی جیسے روح دیکھیے، نماز کی روح تو یہی ہے کہ آپ اللہ سے ملاقات کر رہے ہیں، آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں، اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ تو وہ جو احساس ہے اس بات کا، وہ 5 نمازوں کا تو بنیادی مقصد ہی یہی ہے کہ ایک نماز، دوسری نماز، تیسری نماز، بالآخر آپ کے اندر یہ احساس پختہ ہو جائے کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے اور آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں، اور وہ احساس آپ کی عملی زندگی میں جھلکنا شروع ہو جائے۔ جیسے میں آج یہاں آپ کے پاس آیا ہوں، اگر مجھے رات کو یہیں سونے کے لیے میرا ارادہ ہو جائے، یا آپ مجھے کہہ دیں کہ آپ یہیں سو جائیے، اور میں یہیں رات کو سو جاؤں، اور رات کو آپ لائٹ آف کریں گے ظاہر سی بات ہے اور چلے جائیں گے اپنے کمرے میں سونے کے لیے، یہاں پہ میں اکیلا سویا ہوا ہوں، اور مجھے رات کو پیاس لگتی ہے تو مجھے پتہ نہیں ہے کہ پانی کہاں رکھا ہے، مجھے اندازہ ضرور ہے کہ کہیں کچن میں ہوگا، لیکن میں نے چونکہ وہ کچن پہلے دیکھا نہیں ہے آپ کا، تو مجھے کچن میں جاتے ہوئے، ڈھونڈتے ہوئے دیوار میں کئی مرتبہ شاید دیوار سے میں ٹکراؤں گا، کیونکہ میرے لاشعور میں اس کمرے کا نقشہ موجود نہیں ہے، آپ کے کچن کا اور آپ کے گھر کا۔ لیکن اگر لائٹ آف ہے اور آپ اس گھر میں اس جگہ پہ رہ رہے ہیں اور بجلی چلی جاتی ہے یعنی، اور آپ نے بھی پانی ہی لینا ہے، تو آپ بڑی آسانی سے بغیر کسی دیوار سے ٹکرائے اپنے فریج سے پانی نکال لیں گے۔ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ آپ کے لاشعور میں نقشہ موجود ہے۔ تو جو ہمارا بار بار نمازیں پڑھنے کا، بار بار عبادات کرنے کی ایک مخصوص فریکوینسی کے ساتھ، اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ ہمارے لاشعور میں یہ احساس پختہ ہو جائے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ جب یہ احساس موجود ہوتا ہے تو ایک نماز سے دوسری نماز کے وقفے کے دوران، جب میں آپ سے لین دین کر رہا ہوں، آپ سے بات چیت کر رہا ہوں، اور آپ جیسے دیگر لوگوں سے، اور وہ مجھ سے لین دین اور بات چیت کر رہے ہیں، اگر مجھے یہی والا احساس میرے لاشعور میں موجود ہے جو نمازوں سے ملتا ہے، تو میری عملی زندگی میں یقیناً انسانوں کے لیے فلاح موجود ہوگی۔ جب انسانوں کے لیے آپ فلاح کا جذبہ اور عمل آپ کی زندگی سے جھلکے گا، تو خود بخود آپ یعنی اس بات کا عملی ثبوت دے رہے ہیں کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں اور اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ ہمیں کیسے یقین ہے کہ اللہ نے ہمیں کسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے؟ جی یہ بڑا یہ قرآن پاک شاید 700 سے زیادہ بار مختلف انداز میں غور و فکر کا، تفکر کا ذکر کرتا ہے، یعنی ایسے الفاظ استعمال کرتا ہے جس میں مدلل غور و فکر کی ترغیب دی گئی ہے۔ تو اپنی اس دنیا میں موجودگی پہ اگر غور و فکر کیا جائے، یا قرآن پاک کے الفاظ میں ہی، جیسے قرآن پاک کہتا ہے کہ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، اگر اسی بات پہ ہی غور کیا جائے، اگر زمانے پہ غور کیا جائے، اگر اپنے سے پہلے لوگوں یعنی اگر تاریخ پہ کچھ غور کیا جائے، یا اپنی ہی زندگی کا، گزری زندگی کا، اگر آپ کی عمر فرض کیجئے 40 سال ہے، جس میں سے آپ کی یاداشت والی زندگی کم از کم 30 سال تو ہوگی، تو اس 30 سال کی زندگی کا اگر آپ ہیلی کاپٹر ویو لیں، یعنی آپ ابھی جیسے آج کے معاملات کو تو ہم اپنے آمنے سامنے دیکھ رہے ہیں، اس سے ہم وہ نتائج اخذ نہیں کر سکتے جو اپنی گزشتہ زندگی کو اوپر سے دیکھتے ہوئے آپ اخذ کر سکتے ہیں۔ تو اگر اپنی زندگی کا بغور جائزہ لیا جائے، گزشتہ زندگی کا، تو ہمیں مقصد کی شاید یا بے مقصدیت کی سمجھ میں آنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو غور و فکر ہی بنیادی طور پہ جس کی طرف اللہ بار بار ابھارتا ہے، ترغیب دلاتا ہے، وہی خود کو یقین دلانے کا بہترین ذریعہ ہے کہ ہماری زندگی کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہونا چاہیے، کیونکہ ہم نے اپنے سامنے آج تک کوئی ایک بھی چیز ایسی نہیں دیکھی جس کا کوئی نہ کوئی مقصد نہ ہو، یعنی یہاں تک کہ اگر یعنی جو دور دراز سیارے اور ستارے ہیں، ان کا بھی ہمارے یہاں کی زندگی کے ساتھ کچھ نہ کچھ تعلق ہے، بعض کی مخصوص پوزیشن کا، بعض کی مخصوص حرکت کا ہمارے ہاں کی گریوٹی کے ساتھ کچھ نہ کچھ تعلق ہوگا۔ یہ تو خیر سائنسدان زیادہ بتائیں گے، لیکن اگر اپنے ارد گرد پہ نظر دوڑائی جائے تو آپ کو کوئی ایک بھی چیز ایسی نہیں ملے گی کائنات میں جو بے مقصد ہو۔ تو یہ اس بات کا منطقی نتیجہ ہے یہ سمجھنے کے لیے کہ اگر ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے تو ضرور میرا بھی کوئی مقصد ہونا چاہیے۔ آپ کی نظر میں کامیابی ہے کیا؟ دیکھیے جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ اللہ نے
ہماری جو تخلیق کی وہ بندگی کے لیے کی، اپنی بندگی، اور بندگی ٹوٹل سرنڈر کو کہتے ہیں۔ اس قالب کے اندر دو لوگ یعنی دو شخصیات موجود ہیں، تو اپنے اندر ایک تو میں خود موجود ہوں اس جسم کے اندر، اور ایک میری روح، جیسا کہ میں نے پہلے بات کی تھی۔ میرے جسم اور میرے نفس کی ضروریات کچھ الگ ہیں۔ میرے ساتھ اللہ نے جو اپنی روح ہمراہ کر دی وہ اس کی ضروریات کچھ الگ ہیں، اور وہ جو روح کی ضروریات ہیں وہ اللہ کا مجھ سے مطلوب ہے۔ تو کامیابی در حقیقت یہ ہے کہ میں اپنی ضروریات کو سرنڈر کروں اللہ کی روح سے جو ضروریات پھوٹتی ہیں ان کو۔ تو میرے نزدیک کامیابی تو در حقیقت یہی ہے۔ اگر اس کو بہت سادہ سے الفاظ میں میں سمجھانے کی کوشش کروں تو بندگی کی کامل کوشش ہی کامیابی ہے۔ سر، آپ کا نوجوان نسل کے لیے کیا پیغام ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ نوجوان نسل کو، بالخصوص مسلم نوجوان نسل کو غور کرنا چاہیے اپنی حالت زار پہ، اور اس سے بھی پہلے چونکہ وہ مسلمان تو ہیں، کسی نہ کسی وجہ سے، شاید اپنے والدین کے مسلمان ہونے کی وجہ سے یا ان کے والدین کے مسلمان ہونے کی وجہ سے، ان کا زبانی ایمان تو اس بات پہ موجود ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ ہی اس کائنات کا مالک ہے، اللہ ہمارے ایک روز جزا اور روز حساب کا بھی مالک ہے، اللہ ہی اس کائنات کا بھی مالک ہے۔ یعنی ہمارا زبانی ایمان تو بہرحال کم از کم اس بات پہ موجود ہے۔ ہم دنیا جہان کی کتابیں پڑھتے ہیں بچپن سے، یعنی پریپ سے پی ایچ ڈی تک یا پوسٹ ڈاکٹریٹ تک یا دیگر شعبوں میں، آپ نے، میں نے، ہم سب نے ہزاروں کتابیں اب تک پڑھی ہیں، لیکن اگر آپ کسی بھی سیٹ آف پاپولیشن میں مسلمانوں کی 1000 لوگوں سے پوچھئے کہ ان میں سے جو اس زندگی کو گزارنے کے لیے اس خدا نے، اس مالک نے ایک آئین دیا ہے، جو منشور بھیجا ہے، یعنی قرآن پاک، کیا وہ بھی ان میں سے کسی نے پڑھا ہے؟ تو آپ کو 1000 میں سے شاید ہی ایک آدمی ایسا ملے جو کہے کہ اس نے اس کا اپنی زبان میں ترجمہ پڑھا ہے۔ تو ایک کامیاب زندگی گزارنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں کم از کم ہم میں سے ہر ایک کو، اور بالخصوص نوجوانوں کو، قرآن پاک کا ترجمہ اپنی زبان میں ضرور پڑھنا چاہیے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ قرآن پاک ایک ایسا مدلل اور زندہ کلام ہے جو خود بخود، جو اگر آپ اس کو سمجھ کے پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ اپنی سمجھ بوجھ ہم پہ نازل کرتا ہے۔ اور کامیابی تو ہم میں سے ہر ایک کی خواہش ہے، تو کیوں نہ اور چاہے اس میں دنیاوی کامیابی ہو، چاہے اخروی کامیابی ہو، تو دونوں میں سے ہم میں سے ہر ایک کامیابی چاہتا تو ہے، تو کیوں نہ ایک بار کم از کم اس منشور کو پڑھنے کی کوشش کر لی جائے جو کامیابی کا یقیناً ضامن ہے، اور اس میں زیادہ سے زیادہ 30 سے 40 دن لگتے ہیں۔ جہاں ہم نے اتنی ہزاروں کتابیں پڑھی ہیں، تو میرا نوجوانوں کو پیغام ہے کہ 700 یا 600 پیجز کی یہ جو ایک چھوٹی سی کتاب ہے، اس کو بھی ایک مرتبہ ضرور پڑھنے کی نیت کیجیے۔ بہت شکریہ جی، بہت شکریہ خالد رضوان صاحب۔ ہمارے ساتھ موجود تھے محمد خالد رضوان صاحب، جو پروفیسر ہیں کینیڈا یونیورسٹیز میں۔ اسی طرح کی ایک بڑی شخصیت کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ پاکستان زندہ باد۔